नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी पेशकश रहनुमा में ख़वातीन करबला के उन्वान से आज हम 10वीं मंजिल पर हैं। आज जनाब सकीना की शहादत का दिन है। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना फ़िरोज़ अली साहब क़िबला। जनाब नसीर आज़मी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में चंद बंद में फरमाते हैं कि है आज मेरी फ़िक्र का उन्वान सकीना, इस्मत के घराने की दिलो जान सकीना, इस्लाम की तफसीर का सामान सकीना, शब्बीर के मकतब की निगहबान सकीना। गम खाते थे जब नाम तेरा लेते थे शब्बीर, तू सामने आती थी तो हंस देते थे शब्बीर। कुलसूम ने दी है तुझे तालीम मोहब्बत, ज़ैनब ने अता की है तुझे सब्र की दौलत, आबिद ने सिखाए तुझे अखलाक व सीरत, अब्बास ने बख्शी है तुझे जुर्रत व हिम्मत, वो जिसकी खामोशी से कयामत का असर हो, लब खोल दे अपने तो जहां ज़ेर व ज़बर हो। माशाअल्लाह। और आखिरी बंद की वो रोब वो सतवत वो शुजाअत के कयामत, वो जोश वो जज्बात वो हिम्मत के कयामत, वो हौसला वो अज़्म वो ताकत के कयामत, वो रुख पे आया शान जलालत के कयामत। यूं लर्जा है बातिल के कुछ एहसास नहीं है, हालांकि सकीना है ये अब्बास नहीं है। एक जुमले में अगर इस छोटे से खानदान का तारुफ कराया जाए तो यही कहना काफी होगा कि पूरी कायनात को जिससे सुकून मिलता है उस शख्सियत का नाम है हुसैन, और हुसैन को जिससे सुकून मिलता है उसका नाम है रुबाब और उसकी बेटी सकीना। जनाब सलाम अलैकुम। एक सवाल बार बार जहन में आता है और जवानों के जहन में बार बार जाहिर है कि ज्यादा आता है, जिनको बेपनाह इश्क है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, कि बास खवातीन का किरदार बिल्कुल आया है करबला के मैदान में। जाहिर है कि वो ना आती तो करबला अधूरी रह जाती, करबला से लेकर शाम तक। मगर बास खवातीन ऐसी हैं कि जिनका किरदार बहुत ज्यादा आया नहीं है। जैसे जनाब ज़ैनब आ जाती, जनाब रवाब आ जाती, जनाब फिजा का भी बड़ा अहम किरदार है, वो तशरीफ ले आती यहाँ पर। मगर बाज खवातीन ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा हमें खुला हुआ किरदार नजर नहीं आता बनी हाशिम के खानदान में। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन सबको भी करबला लेकर के आ गए हैं, जबकि बास को छोड़ा भी है। तो ये क्या इल्लत है कि बाज बुजुर्ग खवातीन को भी लेकर के आ गए हैं, जवानों को भी लेके आ गए हैं, क्या इल्लत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में जिन खवातीन को लेकर आए हैं उनका हर एक का अपनी जगह पे मुस्तकिल किरदार है जी। चंद अहम असबाब हैं जिन असबाब की रोशनी में हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर की तमाम खवातीन को करबला के मैदान में लेकर आए, सिवाय उन चंद खवातीन के जिन्हें मदीने में छोड़ा, और वो भी मसलहत के तहत छोड़ा जी। कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इसमें मसलहत थी कि वो रहें मदीने में ताकि मदीने रसूल सुनसान न होने पाए और अहले बैत से खाली ना होने पाए जी। अब ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन खवातीन को मैदान करबला में लेकर आए, उसके चंद अहम असबाब बास का ज़िक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहला सबब यह है कि करबला एक वाक़या नहीं है बल्कि क़यामत तक बाकी रहने वाली एक तहरीक है। बेशक। और तहरीक में भी ये सिर्फ़ एक पहलू इस तहरीक का नहीं है, बल्कि इस तहरीक को हर एतबार से जामे और कामिल बनाने की कोशिश की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, बिल्कुल, ताकि वाक़े करबला हर एक के लिए बेहतरीन नमूने अमल रहे। जी हाँ, इसका बार बार जिक्र हुआ। जी। अब उसके बाद
اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں صرف مردوں کو لے کر آتے تو یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ تو صرف مردوں کی تحریک ہے، اس میں خواتین کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس تحریک کو جامع اور ہماگیر بنانے کے لیے کہ جہاں پر یہ مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے یہ تحریک، وہیں پہ خواتین کے لیے بھی تحریک ہے، اسوہ ہو جی اسوہ ہو۔ اور پھر خواتین میں بھی ہر رشتے کو امام نے رکھا، جی کیا کہنا ہے، ہر رشتے کی خاتون کو لے کر آئے ہیں تاکہ ہر رشتے کی خاتون کے لیے نمونہ عمل رہے۔ سبحان اللہ، واقع کربلا، سبحان اللہ۔ وہاں زوجہ کا بھی کردار آپ کو نظر آئے گا کہ ایک وفادار بیوی، وہاں بہن کا بھی کردار نظر آئے گا کہ ایک جانثار بہن، اور وہاں پہ بیٹی کا بھی کردار نظر آئے گا کہ جہاں پر شعور کی بلند ترین منزل پر 4 سال کی فائز بچی بھی دکھائی دے گی، بھابی کا کردار، بھابی کا کردار، سوتیلی ماں کا کردار، ماں کی عمر کی کنیز کا کردار۔ کیا کہنا ہے، یہ ایک پہلو ہے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کی جامعیت کا۔ تو یہ ایک سبب۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ دشمن جب بھی کوئی بڑا مشن لے کر نکلتا ہے تو چالاک دشمن اور ہوشیار دشمن وہ ہوتا ہے جو تلاش میں رہتا ہے کہ اس تحریک کو کیسے ناکارہ بنایا جائے اور کیسے ناکام بنایا جائے، لہٰذا وہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، کمزوری تلاش کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اسے اس اہم مشن سے روک سکے۔ جیسے آپ نے تاریخ میں بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی بڑی تحریک اٹھانے والے، تحریک کی سربراہی کرنے والے کہیں نہ کہیں آ کر ان کے اندر کوئی ایک ایسی کمزوری تھی کہ دشمن نے اسے پکڑ لیا اور تحریک کو ناکام بنا دیا۔ کیا کہنا ہے، اور خاص طور سے جب حکومتیں بنائی جاتی ہیں، حکومتیں بنائی جاتی تو اس میں اپوزیشن کی وہ چیزیں ضرور دیکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب امام حسین علیہ السلام جو ایک عالمی تحریک کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہیں، تو امام بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کس چیز سے سوء استفادہ کر سکتا ہے، لہذا پہلے سے اس کا سدباب کر دیا جائے۔ اس لیے کہ امام کے سامنے دشمن وہ نہیں ہے جو انسانیت کے حدود کو پہچانتا ہو، بلکہ دشمن وہ ہے جو انسانی حدوں سے پار چلا گیا، جانوروں کی حد تک، کہ واقع کربلا میں اس کا نمونہ موجود ہے، جانوروں سے بھی یعنی بدتر ہو گیا، جسے قرآن مجید نے کہا۔ پوری اسلام کی تاریخ میں اور بالخصوص کربلا کے میدان میں دیکھیں گے کیسے کیسے جانور ہیں، کیسے باوفا جانور ہیں، جی باوفا جانور ہیں، لیکن یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، جسے قرآن نے کہا کہ بل ہم اضل، بل ہم اضل کی منزل اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی صرف حیوانی کہہ کر قرآن نہیں رکا، بلکہ کہا یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیا کہنا ہے، واہ۔ تو اب امام حسین علیہ السلام اگر مدینے میں اپنی ان خواتین کو، اپنے اہل حرم کو رکھتے اور چھوڑ کر جاتے تو بہت زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ دشمن ان کو پکڑ لیتا، ان کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔ مروان جیسا مخبر بیٹھا ہے، مروان جیسا مخبر ہے اور ولید جیسا خبیث بھی ہے، بس یہ فرق ہے کہ دونوں میں مروان کھلم کھلا تھا لیکن ولید نے بھی کم سے کم نہیں ڈھائے ہیں، جی بس یہ ہے کہ ذرا سا وہ چھپ کے تھا اور وہ کھلم کھلا تھا۔ تو یہ اتنے بڑے، اور ادھر سے ساری کوشش یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو ناکام بنایا جا سکے، لہذا ساری کوششیں پہلے تو یہ ہے کہ بیعت کریں، بیعت نہیں کر رہے ہیں تو پھر ان کو قتل کر دیا جائے، پھر قتل کرنے کے لیے بھی حج کے حاجیوں کے لباس میں بھیجا جاتا ہے مکہ۔ اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک راستہ، یعنی دو راہیں پہ کھڑے ہو جاتے گویا امام علیہ السلام، یا تو اپنی تحریک کو جاری رکھیں اور خواتین جن کو گرفتار کیا گیا ہے مدینے میں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یا پھر امام حسین علیہ السلام کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ وہ آگے بڑھ جائیں اور ان کے گھر کی خواتین ان کی موجودگی میں، بہت اچھی ان کے ہوتے ہوئے دشمن کے گرفت میں رہیں۔ اسی لیے زیر خنجر بھی امام حسین علیہ السلام نے حرمت کا لحاظ کیا۔ اسی لیے جب دشمن نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ سے، ان کے اعتبار سے جنگ سے نہیں رک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ خیمے پہ حملہ کر دو، خیمے پہ حملہ کر دو۔ اب امام حسین علیہ السلام کی غیرت نے ایک مرتبہ وہاں پہ آواز دی کہ کم سے کم اگر تم
اللہ سے نہیں ڈرتے ہو, تمہارے پاس دین نہیں ہے, تو کم سے کم ایک آزاد انسان تو بن کے رہو. ابھی میں زندہ ہوں, میرے اہل حرم پہ تم حملہ کر رہے ہو. غیرت دلائی ان کو, تب وہ پیچھے ہٹے ہیں. تو یہ مدینے میں یہ ہو سکتا تھا, جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے مشن میں کسی حد تک مشکل پیش آ سکتی تھی. یہ دو سبب. تیسرا سبب یہ ہے کہ بنی امیہ نے بنی ہاشم کو اور بالخصوص آل علی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا تھا, کوئی بھی فرصت کسی بھی موقع کو نہیں چھوڑا تھا. یہاں تک کہ شام میں اہل بیت کو اہل بیت کے عنوان سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, باغی کے نام سے. اور اس نے اپنے آپ کو, معاویہ امیر شام نے اپنے آپ کو خلیفہ رسول بنا کر پیش کیا تھا. حاکم شام نے جناب مولا کائنات کے سلسلے میں اس نے یہ مشہور کر دیا تھا, پروپیگنڈا کر دیا تھا کہ یہ ماد اللہ نعوذ باللہ یعنی دین سے خارج ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, جی نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو انہی پروپیگنڈوں میں سے اور انہی چیزوں میری بدنام کرنے والی باتوں میں سے ایک بات جو امیر شام نے بھی امام حسین علیہ السلام سے کہی تھی جب آیا تھا یزید کی بیعت لینے کے لیے, کہ اے حسین آپ امت کے درمیان تفرقہ چاہتے ہیں, اختلاف چاہتے ہیں, جس میں پوری امت داخل ہو گئی, آپ بھی داخل ہو جائیے. گویا یہ بیان سے اپنے یہ بتا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو گویا اپنے اعتبار سے ماد اللہ نعوذ باللہ آج کہتے ہیں کہ بیعت کر لینی چاہیے تھی. ہاں جی, وہ فسادی ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ سب جو ہے وہ صلاح چاہتے ہیں امت کی, لیکن امام حسین علیہ السلام ماد اللہ نعوذ باللہ فساد چاہتے ہیں. تو یہ ایک ذہن میں بیٹھا دیا گیا تھا. اب امام حسین علیہ السلام جب قیام کے لیے مدینے سے باہر نکلے ہیں, تو اگر آپ صرف مردوں کو لے کر جاتے تو یہ پروپیگنڈا بنی امیہ کے افراد اور ان کے حامیوں کے ذہن نشین کرنے کے لیے پھر وہی کافی تھا کہ دیکھو پھر ایک مرتبہ یہ لوگ فتنے کے لیے اٹھ پڑے ہیں اور اختلاف کے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جب خواتین کو دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا, یہاں تک کہ 2-3 دن کے علی اصغر کو دیکھا, تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی فساد کے تحت نکلے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. بلکہ فساد اور احتجاج میں فرق ہی یہی ہے کہ احتجاج میں آدمی لے کے نکلتا ہے اور فساد میں آدمی ہمیشہ اکیلا جاتا ہے, اپنے گھر والوں کو بچا کے چلتا ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا تھا ان کا, اس پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل حرم کو ساتھ رکھ کر پانی پھیر دیا. تو یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ امام معصوم ہیں, جس طرح سے آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے فردی اعتبار سے, ویسے ہی گھریلو اعتبار سے آپ کا خاندان بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. پانچویں چیز جو سب سے اہم ہے وہ ان خواتین کی معرفت ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو نصرت کی, یعنی یہی کہا تھا کہ جو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے چلے. تو یہ صرف مردوں کے لیے اعلان نہیں ہے, یہ خواتین کے لیے بھی, چونکہ وہ بھی ساتھ میں ہیں, لہذا ان کے لیے بھی یہی اعلان ہے کہ اگر تمہیں بھی چلنا ہو تو یہ منزل آ سکتی ہے. اور پھر وہ گھٹ گھٹ کر مرنا, دیکھیے ایک مرتبہ ظالم کی تلوار سے شہید ہو جانا اور گلا کٹا دینا یہ بہت آسان ہے. اپنی زندگی بھر ان مناظر کو اپنی آنکھوں میں رکھ کر زندگی گزارنا کہ جہاں پہ گود کے پالے ہوں, جہاں پہ آنکھوں کے ستارے ہوں, زمین نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے جی, تو اس کے اندر اس کا مزاج بدل جاتا ہے. مگر کیا خانوادہ ہے, کوئی مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کہ امام حسین علیہ السلام کو چونکہ واقع کربلا کے تمام جزیات کا علم ہے اور امام کو اس تحریک کو آگے بڑھانا بلکہ اسے باقی رکھنے کے لیے کوئی ایسی ذوات چاہیے تھی جو آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں. اور اس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے خواتین کا انتخاب کیا کہ مردوں کی قربانی, کہ جسے علمی زبان میں کہا جاتا ہے یہ علت موجودہ تھی, لیکن عورتوں کی موجودگی یہ علت مبقیہ تھی, یعنی اس چیز کو, اس تحریک کو باقی رکھنے والی. اور آخری چیز یہاں پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دشمن کو دکھانا تھا کہ دنیا والوں کے سامنے اسے بے نقاب کرنا تھا
کہ یہ کس حد تک درندے ہیں. شعور سکینہ کا میں چاہتا ہوں آپ ذکر کریں کہ یہ بچی کربلا میں صرف مظلومہ نہیں ہے بلکہ وہ باشعور بچی ہے کہ اسی کے ہاتھوں شام فتح ہونا ہے. میں کربلا سے شام تک میں جناب سکینہ کا شعور سننا چاہتا ہوں آپ سے. جہاں تک جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کے شعور کی بات ہے تو آدمی کمسن سمجھ کے اور بچی سمجھ کے یہ سوچتا ہے کہ ان کے اندر وہ معرفت وہ شعور نہیں ہے. لیکن جب ہم جناب سکینہ کے ایک ایک عمل کو جو تاریخ میں ثبت ہوئے ہیں اور لکھے گئے ہیں جب ان پہ نظر ڈالتے ہیں تو شعور کی اعلیٰ ترین منزل پہ بلند ترین منزل پہ جناب سکینہ نظر آتی ہے. بچی نظر آتی ہے جہاں پہ عمر گزارنے والے نظر نہیں آتے. وہ شعور اور معرفت ساتھ میں معرفت امام کہ کہاں پہ کون سی بات اور کس طرح سے عمل انجام دینا چاہیے. لہذا امام حسین علیہ السلام جب در خیمہ سے برآمد ہوتے ہیں تو جناب سکینہ در خیمہ پہ کھڑی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اور آپ کے وہ اشعار ہیں جو جناب سکینہ سے آپ نے آخری وقت میں فرمائے تھے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میری بیٹی تو آنسو نہ بہا اس لیے کہ ابھی اس کے بعد تجھے بہت رونا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد امام آگے بڑھتے ہیں. بچی نے امام کو نہیں روکا ہے بابا آپ جا رہے ہیں آپ جائیے. بچی نے نہایتی شعور کا مظاہرہ کیا. اس نے جا کر گھوڑے کے سموں کو پکڑ لیا اور امام سے نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں بلکہ گھوڑے سے کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے تو میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے. اور امام حسین علیہ السلام جب متوجہ ہوتے ہیں پھر سینے پہ سلاتے ہیں. اس کے بعد اب یہ بچی باپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے کہ بابا مقتل میں گئے ہیں واپس آئیں گے. بچی ہے لیکن پھر وہی شعور کی منزل کہ بچی نے باپ کی پیاس دیکھی ہے. اور جب ایک مرتبہ میدان کربلا سے ذوالجناح واپس آتا ہے سنانے کے لیے اور اپنی آواز لگاتا ہے خیمے کے اندر موجود سکینہ یہ سمجھتی ہیں کہ بابا واپس آ گئے ہیں. لیکن جب خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تو زین الٹی ہوئی ہے باگیں کٹی ہوئی ہیں. گھوڑا آیا ہے لیکن سوار نہیں آیا ہے. اب شعور کی منزل دیکھیے گا کہ جناب سکینہ آگے بڑھتی ہیں گھوڑے کے چہرے کو اپنی آغوش میں لیتی ہیں. اس کے بعد کان کی طرف منہ کر کے ایک جملہ فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے تو اس حالت میں آیا ہے میرا بابا مارا گیا ہے. یہ کافی ہے لیکن تو اتنا ہم کو بتا دے کہ السقیا ابی ام قتلوہ عطشانا کہ وقت آخر میرے بابا کو ایک قطرے آب بھی ملا یا اس کو میرے بابا کو ظالموں نے پیاسا ہی شہید کر دیا. وہی مقصد جو امام حسین علیہ السلام کا علی اصغر کو میدان میں لے جا کے پانی مانگنے کا ہے جی اس کو اب یہاں یہ آیا کر رہی ہیں کہ اب سب کچھ لٹنے کے بعد بھی. جی اللہ اکبر. یہ شعور کی منزل. اور اس کے بعد کے منزل جناب سکینہ شام غریبہ اور دامن میں آگ لگتی ہے. ایک شخص آگے بڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب سکینہ ایسے میں تو بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو خود مدد مانگتے ہیں لیکن یہ بنی ہاشم کے گھر کی بچی ہے. اس مصیبت کے دور میں بھی ایک مرتبہ جب شقی آگے بڑھتا ہے کہ دامن سے آگ بجھا دیں تو سکینہ کہتی ہے کہ ہم خاندان بنی ہاشم کی بچی ہیں ہمیں ہاتھ نہ لگانا. اگر تم میرے ساتھ احسان ہی کرنا چاہتا ہے تو مجھے میرے نجف کا راستہ بتا دے جہاں پر میرا علی سو رہا ہے میرا دادا علی آرام کر رہا ہے. مجھے نجف کا راستہ بتا دے. جناب سکینہ نے نجف کے راستے سے نجف کا راستہ اس سے دریافت کیا ہے راستہ دریافت کیا ہے. جناب سکینہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمارا والی و وارث
ہمارا سرپرست نجف میں رہتا ہے، ہم علی کے خاندان وہی جو والے شروع میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے بابا کی سیرت، جی رسول اللہ کے ساتھ اپنے بابا کی سیرت، تو بتانا یہ چاہتی ہیں کہ یہ پوری کربلا بابا کے قتل کے تک جی جو کچھ بھی ہے وہ نجف سے وابستہ ہے. جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد لاش حسین پہ پہنچنا، امام حسین السلام کے ٹکڑے جسم پہ، ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریکی نے حسین کے جسم کے ٹکڑوں پہ پردہ ڈال دیا ہو جسے سکینہ نہ دیکھ پائی ہوں. لیکن جب امام حسین السلام نے الیہ الیہ یا بنیہ کی آواز دی، اللہ اکبر اللہ. اور یہی زینب نے پوچھا تھا، اے بیٹی کسی بھی لاش کو پہچاننے کے لیے تو ہی یا تن پہ سر ہو یا لباس ہو. بدن پہ لباس ہو. تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی کہ جب میرے دامن میں آگ لگی تو میں کبھی بابا کو پکارتی، کبھی چچا کو آواز دیتی. یہ مقتل میں چلی آ رہی تھی کہ ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بچی آ جا، تیرا باپ یہاں سو رہا ہے. سکینہ آتی ہیں اور اپنے درد کو بیان کرتی ہیں، باپ کا سینہ ملا، نیند آ جاتی ہے. لیکن یہی سکینہ جب 11ویں محرم کو لاش حسین پہ آتی ہے، اس وقت جناب سکینہ زینب کے ساتھ چلی گئی. جناب زینب بچی کو لاش حسین سے لے کے چلی گئی، لیکن جب 11ویں محرم کو لاش حسین پہ آتی ہیں تو اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ جناب زینب کا بھی بیان تھا، لیکن جب قافلہ پھر تیار ہو گیا اور جناب سکینہ اپنے باپ کے جسم کے ٹکڑوں سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی، اے بابا میں آپ کو اس جنگل میں چھوڑ کر تنہا نہیں جاؤں. ہمارے ہاں کفن، غسل، اہتمام، لیکن اس وقت میں جو ہمارے گھر کی بچیاں ہوتی ہیں، خصوصی طور پر ماں باپ اور باپ کا جنازہ اگر ہو تو کیا مناظر ہوتے ہیں کہ اتنے اہتمام سے نکلے ہوئے جنازے پر بھی بچی تڑپ جاتی ہے کہ اب نہیں ملیں گے. اور یہاں سکینہ ہے کہ خاک، ٹکڑے ٹکڑے بدن، مگر ابھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ منظر کتنا دردناک تھا جب بچی باپ کے جنازے سے لپٹی ہوئی ہے اور شمر آواز دیتا ہے، سکینہ چلو قافلہ تیار ہے. بچی نہیں اٹھی. اب شمر ہے ایک مرتبہ تازیانہ لہراتا ہوا آگے بڑھا. بچی جو باپ کے ٹکڑے جسم سے لپٹی ہوئی تھی، اس زور سے تازیانہ مارا کہ بچی نے جب چند لمحہ پہلے جنازہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، بابا خدا حافظ و ناصر، اب سکینہ تو نہ آئے گی، اب سکینہ کو لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا. یہاں سے تو تازیانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب اس کے بعد وہی سکینہ ہوں گی، کبھی گال پہ تماچے ہوں گے، کبھی تازیانوں پہ تازیانے ہوں گے. جبھی تو لہو سے بھرا ہوا کرتا اس کے جسم میں، اسی میں ام حبیبہ کا وہ دعا کرا. اللہ اکبر. بیٹی جس طریقے سے تو یتیم ہوئی ہے اس طریقے سے میرے بچے یتیم نہ ہو. اسی میں وہ اونٹ سے گرنا اور امام حسین علیہ السلام کا سر اپنی جگہ ٹھہر جانا. ظاہر ہے کہ کن کن مصیبتوں کا ذکر کریں اس بچی کی، مگر میں چاہتا ہوں کہ دربار یزید کی وہ 3 مصیبتیں جو پورے اہل بیت کے خاندان کو جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، آج تک ہمارے آنسو نہیں رکتے، میں چاہتا ہوں کہ اسی پر اپنی بات کا اختتام کریں. دربار شام اور بازار شام اور زندان شام، یہ لفظ شام ہی اہل بیت کے لیے بے شک بہت بے شک بے درد اور بہت گھٹن کے ماحول اور مصیبت کی جگہ تھی. اب وہ دربار شام میں جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے تو صورتحال یہ تھی کہ ایک رسن تھی جس میں 12 گلے، گلے، اور اس میں بھی
فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے سیدانیہ اگر کوئی کھڑا ہوتا تھا تو بیٹھے ہوئے بچے بھی مجبور ہو جاتے تھے کہ کھڑے ہو جائیں. یعنی کیا صورتحال رہی ہوگی. تصور انسان کرتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے اور منہ کو کلیجہ آنے لگتا ہے کہ ایک 4 سال کی چھوٹی سی بچی جب قد و قامت والی خاتون کے ساتھ باندھ دی گئی ہے تو کسی نے مصائب پوچھا تو سکینہ نے کہا کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ جب پھوپھی اماں کھڑی ہوتی تھی تو مجھے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہونا پڑتا تھا، اس لیے کہ رسی ہے جو اذیت دیتی تھی. یہ ایک مصیبت. دوسری مصیبت، ایک مرتبہ دربار یزید میں ایک لعین آگے بڑھتا ہے اور یزید سے کہتا ہے کہ اس بچی کو مجھے کنیزی ملی. ابھی جتنے مسائل تھے اہل بیت پر، یعنی یہ نوبت آ گئی کہ آل رسول خاندان عصمت میں پہلی بار ایسا سوال بھرے دربار میں. لہذا زینب نے بھی ویسے ہی جواب دیا. جب جناب سکینہ نے یہ سنا ایک مرتبہ دوڑ کے اپنی پھوپھی سے لپٹ جاتی ہے، پھوپھی اماں اتنا بڑا سوال کر دیا. اب زینب وہاں پہ مخاطب ہوتی ہے، یزید تیری مجال کیا ہے کہ تو اس طرح کا عمل انجام دے، مگر یہ کہ پہلے اعلان کر دے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں یا پھر اپنے اسلام سے خارج ہونے کا اعلان کر دے. یزید نے جب دیکھا کہ بات زیادہ خراب ہو جائے گی اور پھر یہاں پہ اہل بیت کا تعارف ہو جائے گا تو اس نے اسی سے کہا کہ چپ بیٹھ. اب وہاں پہ جناب ام کلثوم کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے اس شخص کے لیے بد دعا کی جس نے نظر بد کی تھی اس بچی کے اوپر. دعا مستجاب ہوئی، وہ وہیں پہ اندھا ہو گیا اور تاریخ میں ثبت ہوا کہ آج تک اس اندھے کی نسل باقی ہے اور سب اندھے ہی پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی ایک اہل بیت کا معجزہ تھا. جیسے آج بھی شام پہ وہ نشانیاں نظر آتی ہیں، جو لوگ زیارتوں کو گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اندھے ہوتے ہیں، تو ان کا یہی تعارف کرایا جاتا ہے. خدا شعور دے آج کے انسانوں کو. اس کا تیسری اہم مصیبت سب سے بڑی جو امتحان کی شکل میں جناب سکینہ کے سامنے پیش آئی. یزید نے پوچھا تھا یہ کون ہے، کہا سکینہ ہے. سکینہ کے بارے میں یزید نے سن رکھا تھا کہ حسین اس بچی سے بہت محبت کرتے ہیں، لہذا اب امتحان لیتا ہے. سکینہ میں نے سنا ہے کہ تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا تھا. سکینہ نے کہا میرے باپ تھے، مجھ سے محبت نہ کریں گے تو کس سے محبت کریں گے. اب اس کے بعد یزید کہتا ہے سکینہ مجھے تو تمہاری اور تمہارے بابا کی محبت کا یقین اس وقت ہوگا جب تمہارے بابا کا سر تمہارے پاس پہنچ جائے. اب ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سکینہ جو ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلا دیا، بابا کے سر سے خطاب کیا ہے بابا یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، یزید ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اب آپ اس بچی کی محبت کی لاج رکھ لیجئے. تاریخ نے لکھا کہ دیکھا دربار میں سر حسین تشت سے بلند ہوا اور سکینہ کی آغوش میں آ جاتا ہے. جیسے ہی باپ کا کٹا ہوا سر سکینہ کی آغوش میں پہنچا، بیٹی نے باپ کے سر کو لیا اور پھر وہی جو ابھی آپ شعور کی بات کر رہے تھے، یہاں پر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اس شرابی نے یہ فرمائش کی تھی، مگر سکینہ کا یہ کہنا یہ بھی شعور کا اظہار کر رہا ہے کہ جو زندہ سے مخاطب ہیں، زندہ سے مخاطب ہے. قرآن مجید کی آیت میں چاہتا ہوں اس رخ کو بھی ایک جملے میں. یہ جناب سکینہ کا عمل ایک طرف سے تو امتحان کی منزل تھی، دوسری طرف دنیا والوں کے لیے یہ درس تھا کہ قرآن نے جو کہا ہے شہید زندہ ہوتا ہے اور حسین جیسا شہید کتنا زندہ ہوتا ہے یہ سکینہ کو آج اپنے عمل سے بتانا ہے. امام حسین علیہ السلام نوک نیزہ سے تلاوت کر کے بتا چکے تھے، لیکن کل قیامت تک کوئی انکار کرنے والا پیدا نہ ہو، لہٰذا آج سکینہ اس عمل کے ذریعے بتا رہی ہیں کہ دیکھو دنیا والوں یاد رکھو کہ تجربہ شام غریبہ میں ہو چکا ہے. وہاں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی تھی، یہاں کٹا ہوا سر ہے. تو جسم میں جدائی ہو سکتی ہے لیکن شہید زندہ ہوتا ہے، بدن کا ٹکڑا ٹکڑا بھی رہے گا، وہ بھی آواز دے گا کہ ہم زندہ ہیں
اور اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ آج حسین کا ذکر ہم جیسی قوم کے لیے زندگی کا سبب ہے. آج ہماری حیات ذکر حسین ہے. آج ہماری زندگی کا سرمایہ ذکر حسین ہے. شام کے زندان میں ایک رات اہل حرم کے رونے کی آواز یزید کے کان میں پہنچتی ہے تو یزید اپنے ندیم سے کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو کیوں رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ میں نے محل کی چھت سے نیچے کی طرف دیکھا, کھنڈر میں دیکھا جو محل سے متصل تھا, تو کسی نے بتایا کہ حسین کی چھوٹی سی بچی سکینہ نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ گریہ وزاری کر رہے جس کی وجہ سے اہل حرم رو رہے ہیں. تو یزید نے عجیب اہتمام کیا, کہا لے جاؤ اس بچی کے سامنے اس کے باپ کا سر پیش کر دو. اب جیسے ہی سکینہ نے تشت پہ کپڑا ڈلا ہوا آتے ہوئے دیکھا, کہا پھوپھی اماں مجھے کھانے کی کوئی خواہش نہیں ہے, مجھے بھوک نہیں, ابھی میرا بابا مجھے خواب میں آیا تھا سکینہ اب تمہاری زندگی, اب تمہارے مصیبت کے ایام ختم ہو رہے ہیں, اب تم بہت جلدی مجھ سے ملاق ہو جاؤ گی. میرا بابا کہاں چلا گیا پھوپھی اماں, مجھے میرا بابا چاہیے. اب جیسے ہی تشت سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے سکینہ نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں رکھا ہے, دوڑ کر سر کو آغوش میں لے لیا اور اس کے بعد منہ کو منہ پر رکھ دیا, مسیح پڑھنا شروع کیا. من الذی اعتمنا علی صغر سنی, ارے کس نے مجھ کو اس بچپنے اور کم سنی میں یتیم کر دیا ہے میرے بابا, کس نے آپ کے سر و تن میں جدائی کر دی, کس نے آپ کی ریش مبارک کو خضاب سے تر کر دی. ایک مرتبہ بچی یہی بیان کرتے کرتے بچی کی آواز بند ہو جاتی ہے, لوگ یہ سمجھے کہ شاید باپ کا سر ملا ہے, سکینہ کو کچھ سکون آیا ہو, نیند آ گئی. جب چند لمحے گزرے اور کسی طرح کی کوئی حرکت نہ نظر آئی تو ایک مرتبہ سکینہ کی جناب زینب آگے بڑھتی ہیں, شانہ ہلانا چاہتی ہے, دیکھا عجیب منظر, جیسے ہی شانہ ہلایا دیکھا حسین کی یادگار جناب سکینہ زندان شام میں زینب کا ساتھ چھوڑ گئی. ایک مرتبہ زندان شام ہے, وا سکینہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور سکینہ ہے جو اپنے باپ سے ملحق ہو چکی ہیں. ناظرین ہم یہیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ و ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.